कंवल। शाहिदा भी क्या सादा लो है, जरा सी बात थी, उसने मुझे दौड़ा दौड़ा कर तकरीबन शहीद कर दिया। हम तीनों तुम्हारे डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठे थे तो वो किस कदर परेशान थी, हालांकि परेशान तुम्हें होना चाहिए था। वैसे मैंने सारा पता करा लिया है, कोई वारंट वगैरह नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। यूं भी हमने कौन सा हंगामा किया है? आखिर पुलिस किस खुशी में हमें गिरफ्तार करेगी? महज अफवाह थी। और तुम जानती हो अपनी कौम इस मामले में खासी हद तक खुद कफील वाक़या हुई है। फिक्रमंद होने की कतन ज़रूरत नहीं। पुलिस ने अपने मामूल के मुताबिक तुम्हारा एड्रेस लिया है। दरअसल पुलिस वाले अपने पुराने गमगुसार हैं। गरीब बड़ा ही ध्यान रखते हैं। जहां पहुंचूं उनका कोई न कोई आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए ज़रूर मौजूद होता है। बेचारे मेरे मिलने जुलने वालों का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। इंतहाई खुलूस से उनका नाक नक्शा और अता पता नोट करते हैं। इस ज़रा नवाजी के लिए मैं जनरल अयूब खान का बहुत एहसानमंद हूँ। उसी के हुक्म से ये एहतमाम हुआ था, वरना कहाँ मैं नादार और कहाँ ये शाहाना सुलूक। अयूब खान तारीख की शिकस्त और रेख्त का शिकार हो गया, मगर प्यार की जंजीर का ये सिलसिला अभी तक नहीं टूटा। पिछले 3-4 माह से तुम अक्सर व बेशतर मेरे साथ नजर आती रहीं। पुलिस वाले जान गए कि ये मेहमान दिल के अंदर चला गया है, लिहाजा तुम्हारी देखभाल के लिए उन्होंने तुम्हारी फाइल भी खोल दी होगी। डिपार्टमेंट से उन्होंने तुम्हारा एड्रेस मांगा, यकीनन मेरा जिक्र भी चला होगा। क्लर्क समझा शायद हम दोनों को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। उस शरीफ आदमी ने किसी से बात की होगी। बस फिर क्या था, जंगल में आग फैल गई। यूनिवर्सिटी के खुश्क जंगल में अफवाहों की आग यूं भी बहुत तेजी से फैला करती है। पुलिस वालों से मैं बहुत तंग रहा करता था। इधर उनका जिक्र छिड़ा, उधर जैन ने उबकाई ली। मेरा ख्याल था बहुत ही बेजौक और खुश किस्म के लोग होते होंगे। उनके नज़दीक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चोर हो सकता है, डाकू या फिर सियासतदान के पूरी जिंदगी बेचारे उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। उनकी दुनिया खुश्क सियासी तकरीरों, पुलिस मुकाबलों, लाठीचार्ज और आंसू गैस के धुएं से इबारत है। दिल की धड़कनों से बिखरती आरजुएं और उनसे फूटते मानी भला वो क्या जाने। मगर अब के उन्होंने मेरे सारे शिकवे दूर कर दिए। क्या रोमानवी पेशन गोई की है। मेरी कोई माने तो उन्हें सिर्फ रोमानी रिपोर्टें लिखने पर लगा देना चाहिए। हमारे अदब के बेमानी अफसानों से उनकी रिपोर्टें लाख दर्जे बेहतर होंगी। कम से कम हमारे मामले में तो उन्होंने यही साबित किया है। यह उनकी सारी जिंदगी का वाहिद नेक काम है जिसके सहारे शायद बख्शे जाएं। हैरत है तुम्हारे इतने बड़े अफसर ने उस दिन सिर्फ इतनी सी बात पर बुरा मना लिया। उस खुशनसीब को तो सिर्फ चंद लम्हे तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। उसे जिंदगी में पहली बार तुमसे 100 गज परे रुकना पड़ा, मगर बर्दाश्त न कर पाया और फौरन ही चिल्ला उठा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं। फिर नाराज होकर उसी वक्त चल भी दिया। मैं तो चाहता था कि तुमको थोड़ी देर और न जाने दूं, लेकिन तुम्हारे खुर्रम को तकलीफ न दे सका। और उसे देखो, हम मर्द औरत के मामले में बड़े यहूदी वाक़या हुए हैं। औरत को सिक्कों की मानिंद तिजोरी में बंद रखना चाहते हैं। सिक्के अपनी मर्जी से गर्दिश करना चाहें तो भला हम कहाँ खुश होंगे। तुम हर वक्त उसके सामने मेरी तारीफें करती रहती हो। इसने बुरा तो मनाना ही था। कोई कब बर्दाश्त करता है कि कनीज अपने आका के सामने किसी दूसरे मर्द के लिए लड़ती फिरे। इस तरह मर्दानगी और बर्तरी के एहसास को बहुत ठेस पहुंचती है। इंसान बनकर सांस लेना बहुत दुश्वार काम है। मेरी सरकार, वैसे उसका दिया हुआ टाइटल मुझे पसंद आया, रूहानी पैगंबर। क्या खूबसूरत तशबीह दी है। आदमी मकामे मार्फत से कुछ कुछ आशना लगता है। पिछले 2 हफ्तों का कोटा बाकी है। वो रात वाला प्रोग्राम भी बीच ही में लटक गया था।
اب فوراً بن جانا چاہیے۔ یوں تو ہم دن میں کئی بار ملتے ہیں، لیکن کیا فائدہ، دوسروں کے سامنے اجنبی بننا پڑتا ہے۔ تم مجھے دنیا کے سامنے اپنا کہنے کی اجازت دے دو، میں تمہیں باہر چلنے کو نہیں کہوں گا۔ امتحانوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی نسل یونیورسٹی چھوڑتی نظر نہیں آتی۔ مایوسیوں میں گھرے لوگ ہیں، یونیورسٹی سے باہر کہاں جائیں؟ جس حساب سے مطالبے داغ رہے ہیں، امید ہے امتحان ملتوی ہو جائیں گے۔ تم بھی بہت عجیب ہو، پہلے بھی بتایا، ناز ہمارے خلاف افواہیں عام کرتی رہتی ہے، لیکن اسے ہر وقت ساتھ چپکائے پھرتی ہو۔ دیکھو، خرم کے سامنے میری تعریف نہ کیا کرو، اسے اور شک ہو جائے گا۔ وہ کوئی طنز کرے تو اس سے لڑو بھڑو گی۔ وہ شریف آدمی تو یہاں سے کراچی جا بیٹھے گا اور تمہارے آنسو مجھے ہی خشک کرنا پڑیں گے۔ اب تو مجھے تمہارا روحانی پیغمبر کہتا ہے، پھر نہ جانے کیا کہے گا۔ میری جان، دکھ پہلے ہی کیا کم ہے کہ ان میں اور اضافہ کریں۔ اب تو کوئی سکھ چین کی بات کرو، پیار کی بات۔ رانی، آج عید ہے، میں اپنے گاؤں سے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھا تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میرے قریب چیٹو بیٹھا ہے، میرا بھتیجا، بڑا ہی سمارٹ اور پیارا بچہ ہے۔ ذرا دیکھو تو کتنے انہماک اور معصومیت کے ساتھ مجھے لکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جیسے میرے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کے پیچھے خاموشی کا سمندر موجزن ہے۔ اس لمحے دن کا کوئی 1 بجا ہوگا، موسم انتہائی حسین ہو رہا ہے۔ کھلی فضاؤں کی آغوش میں ہلکے ہلکے بادل جوان امنگوں کی طرح مچل رہے ہیں۔ دھرتی کے سینے پر سرسراتے کھیت دل کی تشنہ آرزوؤں کی مانند بے چین ہیں۔ خنک ہوائیں، نہایا دھویا اجلا اجلا سا ماحول، گاؤں کے عین وسط میں پینگ کے ارد گرد جمع ہونے والوں کے کہکہے، ہر جانب سادگی کی برسات، صرف تمہاری کمی ہے۔ لو، آج ہم نے بھی نماز پڑھی۔ لوگ تھے کہ سجدے پر سجدہ کیے جاتے تھے، ہم نے ذرا گردن جھکائی اور تمہیں اپنے اندر مسکراتے پایا۔ لوگ الفاظ کے سحر میں کھوئے اٹھتے بیٹھتے رہے، ہم نے ہر سانس کے ساتھ تمہارا نام لیا۔ بالآخر لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور اپنی اس مشقت کا معاوضہ چاہا، مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلے، زندگی کی ہر ضرورت کے لیے لب ہلے، گویا خدا نہ ہوا، کوئی ساہوکار ہوا جس کے پاس بہی کھاتا کھلا ہے، اس جہاں میں قرض دیے جاتا ہے، کسی اور دنیا میں بمائے سود وصول کر لے گا۔ میں سوچ رہا تھا یہ بھی کیا لوگ ہیں، ان دیکھے خدا کو پوجتے ہیں مگر اس سے اتنا پیار بھی نہیں کرتے جتنا تم سے میں کرتا ہوں۔ یقین جانو، مجھے تو یقین ہے یہ سارے لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے، صرف اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ورنہ ان کی ایسی حالت تو ہونی چاہیے جیسے میری ہے۔ انسان کا بھی جواب نہیں، اپنی آرزوؤں کا ایک بہت بڑا بت بناتا ہے، کبھی اسے پوجتا ہے اور کبھی توڑتا ہے، حسرتوں کی اسی دلدل پر چلتے چلتے بالآخر گم ہو جاتا ہے، مگر خود فریبی سے باز نہیں آتا۔ مولوی صاحب نے خطبہ دیا اور اپنے عاشق خدا ہونے کے بہت دعوے کیے۔ حضرت کا وزن 3 من سے اوپر ہی ہوگا، بھلا عاشقوں پر اتنی چربی ہوا کرتی ہے۔ نماز کے بعد یاران کہن سے قصہ ہائے غم کا ذکر چلا، بھولی بسری یادوں کے سمندر میں بیتے لمحات کی خوابیدہ لہریں ابھریں، گئے زمانوں کے ہلکے ہلکے سائے گہرے ہوئے، اور ہم سب دوست کافی دیر تک ماضی کے سراب میں بھٹکتے پھرے۔ گزرے دنوں کی تلخ باتوں کا ذکر بھی آج شیریں تھا۔ انسان بھی کتنا ماضی پرست ہے، حال کے تلخ حقائق سے خوفزدہ، مستقبل کے سیاہ اندھیروں سے مایوس، ماضی کی تہوں میں سر چھپاتے چھپاتے ایک دن خود ماضی بن جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھا درخت سر جھکائے کھڑا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے اس کے تنے پر خوشیوں کا جھولا ڈالتے ہیں
اور پھر اسے دل میں چھپی خواہشات کی طرح اونچے سے اونچا لے جانے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بوڑھے، بچے اور عورتیں ایک جانب بیٹھے اس منظر سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اکثر ذکر چلتا ہے کہ فلاں کی نانی یا دادا نے بوڑھے درخت کی ان ٹہنیوں کو پاؤں لگائے تھے۔ یہ دن جوان لوگوں کا دن ہے، چنانچہ مزہ بدلنے کے لیے کبھی کبھار وہ اپنی ماؤں، باپوں یا اس عمر کے بوڑھے لوگوں کو گھسیٹ کر پینگ میں لا بٹھاتے ہیں۔ ہر جانب سے کہکہے پھوٹتے ہیں، فکرے اچھالے جاتے ہیں اور جلد ہی پینگ پر بیٹھا شخص ہانپ کر نیچے اتر آتا ہے۔ میں کبھی پینگ کا بہت رسیا ہوا کرتا تھا، مگر جوں ہی فضا میں بلند ہوتا، ذہن میں خسر پسر شروع ہو جاتی۔ بار بار ایک ہی خیال آتا، اتنی بلندی سے گر گیا تو پھر کیا ہوگا، اور نیچے اتر آتا۔ بلندی سے میں کبھی خائف نہ تھا، البتہ بلندی سے گرنے کا خوف مجھے ہمیشہ رہا، آج بھی ہے، مگر جھولا ڈالنے کا سارا اہتمام، پھر اس کے نیچے طوفان بدتمیزی برپا کرنا، ہر کسی کو ہوٹ کرنا، یہ سارے کام میرے ذمہ ہوا کرتے تھے۔ جب میری باری آتی تو سبھی لوگ مجھے انتہائی خلوص سے ہوٹ کرتے۔ اب کی بار پہلی دفعہ میں جھولے کی جانب نہ گیا، چھوٹے موٹے سبھی گھر پہنچ گئے، بتیری منت سماجت کی، مگر وہاں سنتا کون، مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ جانتی ہو یہ لوگ مجھ سے ذرا بھی امپریس نہیں، ان کے لیے میں ابھی تک گاؤں کا وہی کھلنڈرا بچہ ہوں۔ میری بے طرح بڑی ہوئی شیو اور طویل زلفیں دیکھ کر مجھے یہ سبھی سائیں سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے عشق میں ناکامی کے بعد میں جھلا سا ہوا پھرتا ہوں، اوپر سے بہت پڑھ لیا ہے، جبھی یہ حالت ہو گئی ہے۔ پینگ کے ارد گرد ایک دنیا جمی تھی، میں نے رسم پوری کی اور جلد ہی نیچے اتر آیا۔ قریب پڑی ایک چارپائی پر بیٹھی بوڑھی عورتیں ذرا سی سمٹیں اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اتنے میں میری بھتیجی شاہدہ ایک چھوٹے سے گول مٹول بچے کو اٹھائے میرے پاس لے آئی۔ ان چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو تو جیسے دوسروں کے بچے اٹھائے اٹھائے پھرنے کا خبط ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھ پھیلائے تو بچہ ہمک کر میرے پاس آ گیا، کہکہوں کا ایک طوفان سا پھٹ پڑا۔ حیران ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ پاس بیٹھی ایک عورت نے پوچھا، بچہ اچھا لگتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کافی اچھا ہے۔ اس پر پھر ایک کہکہا لگا۔ دور کونے میں بیٹھی ارشاد ہمیشہ سے کچھ زیادہ شرمائے شرمائے مسکرا رہی تھی۔ ہماری نظریں ملیں اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کسی نے کہا، لوگوں نے تو گھر بسا لیے، اب تو بھی شادی کر ہی لے۔ مجھے بعد میں پتا چلا یہ سب پلاننگ تھی، مجھے وہاں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ارشاد سسرال سے آئی ہوئی تھی اور یہ بچہ اسی کا تھا۔ بچے بوڑھے سبھی جانتے تھے کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو چاہا تھا، چنانچہ سبھی نے مل کر یہ مذاق کیا تھا۔ جانتی ہو جس ٹیلے پر میں بیٹھا ہوں، یہاں میری کتنی یادیں بکھری ہیں، جیسے کل ہی کی تو بات ہو۔ میں یہاں اپنے بچپن کے ساتھیوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلا کرتا تھا۔ اتوار کے دن اسکول سے چھٹی ہوتی تو ہم مویشی چرانے ادھر آتے۔ اسی ٹیلے پر بیٹھ کر ہمارے گاؤں کا ایک بوڑھا انتہائی پرسوز آواز میں سیف الملوک گایا کرتا۔ بیچارہ اب تو خاک ہو چکا، میرے ذہن میں اس کی آواز کا رس آج بھی موجود ہے۔ وہ اکثر یہ بند گایا کرتا تھا، سدا نہ ہتھیں مہندی لگسی، سدا نہ چھڑکن ونگاں، سدا اڈاراں نال کتاراں، ریاں کدوں کلنگاں، سدا نہ چھوپے پا محمد رل مل بینا سنگاں۔ وہ بچپن کا انمول زمانہ تھا، ان الفاظ کے معنی سے کوئی آشنائی نہ تھی، ذہن کی دنیا گاؤں کے ان سیدھے سادے راستوں تک محدود تھی۔ اب محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی خوشیوں کے لمحات، دوستوں کا ساتھ، طوفان محبت، بہکے جذبات، یہ عمر، یہ زندگی اتنی تیزی سے گزر جاتی ہے جتنی تیزی سے تمہاری قربت کے لمحات۔ دیکھو تو یہ وہی جگہ ہے، وہی مٹی، وہی ماحول، مگر میں ویسا نہیں۔ میرے ذہن پر سوچوں کا بوجھ ہے، غم زدہ،
مایوس اور پریشان ہوں، پہلو میں ایسا درد لیے پھرتا ہوں جس کا علاج کسی کے پاس نہیں، کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا، نہ دوست، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی اور۔ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا، انہی کھیتوں میں تتلیوں کے پیچھے بھاگ کر خوش ہو لیتا تھا۔ کاش میں تمہاری درسگاہوں میں نہ پہنچتا جہاں میں نے اپنی سادگی کھو دی ہے، مجھ سے میں ہی بچھڑ گیا ہوں، اس کے بدلے مجھے کیا ملا؟ تم ایسے آشنا، دکھ کی باتیں، غم کے فسانے، درد کے سانس، محرومیاں، ناکامیاں، جہاں قدم قدم پر مجھے اپنی بے مائگی کا احساس ہوا، جہاں ہر طرف سنگ مرمر سے تراشے بت ملے جن کی آنکھیں چاندی اور دل سونے کے تھے، مگر ان کے شفاف چہروں پر موت کی بے حسی تھی۔ میں گوشت پوست کا انسان ان پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر مسخ ہو گیا، میرا جسم جل اٹھا، دل پھوٹ بہا اور میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ میرے زخمی احساس سے خون کے فوارے ابل رہے ہیں، مگر بتوں کی اس دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو خون کی اس گنگا کو دیکھ ہی لیتا۔ ہاں مگر دیکھ لو ذرا ہمارے حوصلے بھی، تمہیں کہاں کہاں یاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تمہاری بارات جانے کس مقدر والے کے گھر اترے گی، مگر تمہاری یادوں کی بارات تو اس وقت سامنے ہے۔ میں اس کے ہجوم میں تنہا بیٹھا کیا کیا سوچ رہا ہوں۔ اپنا دل بھی ایک دیوانہ ہے، جانتا ہے تم وہ شبنم ہو جس نے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اڑ جانا ہے، سمجھتا ہے کہ کل کتنا خوفناک ہوگا، پھر بھی تمہارے لیے جیے جاتا ہے۔ اب کی بار ایک بات بری بھی ہوئی، میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، کتنی سادہ ہے، کہتی تھی امتحانوں کے بعد وہ خوشی دیکھنا چاہتی ہے، مگر میرے پاس خوشی ایسی چیز کہاں ہے جو اسے دوں؟ میں تو اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر چکا ہوں، تم دونوں اپنے اپنے مقام پر اتنی سخت کیوں ہو، جانے کیوں روٹھ جاتی ہو؟ ایک خوشیاں مانگ رہی ہے، دوسری چھین رہی ہے، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم دونوں میں سے کسے چھوڑوں اور کیسے، اور چھوڑ کر پھر زندہ کس طرح رہوں؟ تم ہو کہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہو، وہ ہے کہ اپنے بیٹے کا گھر بسانا چاہتی ہے، مگر کاش تم دونوں ایک ہی طرح سوچتی۔ تمہارے لیے ایک سوٹ لیا ہے، اچھا رنگ ہے، مجھے رنگوں کے نام نہیں آتے، شاید پنک ہے، مردانہ قمیض بنانا، بہت سجے گی۔ دیکھو چیٹو بہت بور ہو رہا ہے، بار بار گھر چلنے کا اصرار کر رہا ہے، اجازت دو، بہت سا پیار۔